बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको हिंदुस्तान के शहंशाह महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बताएंगे कि आपका एक खौफनाक जादूगर से आमना सामना हुआ। एक प्याले के अंदर आपने तालाब का आना सागर का पानी डलवा दिया और बहुत सी मालूमात, अज़ाब कब्र से रिहाई, गैब की खबर, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मुर्दा ज़िंदा कर दिया, अंधे को आंखें मिल गई, कत्ल के इरादे से आया और मुसलमान हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मालूमाती है। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल करामत सहाबा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खौफनाक जादूगर और दीगर हिकायात। शैतान लाख सुस्ती दिलाए, ये रिसाला 26 सफ़हात मुकम्मल पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ईमान ताज़ा होगा और बाज़ वसवसे भी दूर होंगे। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हकीकत निशान है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा है। उसी दिन हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह पैदा हुए, उसी में उनकी रूह मुबारक कब्ज़ की गई। उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन हलाकत तारी होगी। लिहाजा उस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा? इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इज्साम को खाना ज़मीन पर हराम फरमाया है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफनाक जादूगर। सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम पेशवा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मदीना मुनव्वरा की हाज़री के मौके पर सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली, ए मुईनुद्दीन, तू हमारे दीन का मुईन यानी मददगार है। तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की, अजमेर जा, तेरे वजूद से बेदीनी दूर होगी और इस्लाम रौनक पज़ेर होगा। चुनाचे सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मसाई जमीला से लोग जोग दर जोग हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। वहाँ के काफिर राजा पृथ्वी राज को इससे बड़ी तशवीश होने लगी। चुनाचे उसने अपने यहाँ के सबसे ख़तरनाक और खौफनाक जादूगर अजय पाल जोगी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकाबले के लिए तैयार किया। अजय पाल जोगी अपने चेलों की जमात लेकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंच गया। मुसलमानों के इस्तराब देखकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके गिर्द एक हिसार खींच दिया और हुक्म फरमाया कि कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर न निकले। उधर जादूगरों ने जादू के ज़ोर से पानी, आग और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, मगर ये सारे वार हिसार के करीब आकर बेकार हो जाते। अब उन्होंने ऐसा जादू किया कि हज़ारों सांप पहाड़ों से उतरकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुसलमानों की तरफ लपकने लगे, मगर जूँ ही वो हिसार के करीब आते मर जाते। जब चेले नाकाम हो गए तो खुद उनका गुरु खौफनाक जादूगर अजय पाल जोगी जादू के ज़रिए तरह तरह के शोबदे दिखाने लगा, मगर हिसार के करीब जाते ही सब कुछ गायब हो जाता। जब उसका कोई बस न चला तो वो भपर गया और गुस्से में
पेच व ताप खाते हुए उसने अपना मिर्ख छाला यानी हिरनी का चमड़ा बालों वाला हवा में उछाला और कूद कर उस पर जा बैठा और उड़ता हुआ एकदम बुलंद हो गया। मुसलमान घबरा गए कि न जाने अब ऊपर से क्या आफत बर्पा करेगा। मेरे आका गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नालेन मुबारक को इशारा किया। हुक्म पाते ही वो भी तेज़ी के साथ उड़ती हुई जादूगर के ताक़ुब में रवाना हुई और देखते ही देखते ऊपर पहुंच गई और उसके सर पर थड़थड़ा पड़ने लगी। हर ज़रब में वो नीचे उतर रहा था, यहाँ तक कि आजिज़ होकर उतरा और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की और मुसलमान हो गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा और वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र फेज़ असर से विलायत के आला मकाम पर फाइज होकर अब्दुल्ला बयाबानी नाम से मशहूर हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊँट बैठे रह गए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीनतुल हिंद अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो अव्वलन एक पीपल के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। ये जगह वहाँ के काफिर राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के लिए मखसूस थी। राजा के कारिंदों ने आकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर रौब झाड़ा और बेअदबी के साथ कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने के लिए है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा हम लोग जाते हैं, तुम्हारे ऊँट ही यहाँ बैठें। चुनाचे ऊँटों को वहाँ बिठा दिया गया। सुबह सारबान आए और ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन बावजूद हर तरह की कोशिश के ऊँट ना उठे। सारबान ने डरते झिझकते हज़रत सैयदना ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत सरापा करामत में हाजिर होकर अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगी। हिंद के बेताज बादशाह हज़रत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जाओ खुदा अज़्ज़ व जल के हुक्म से तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए। जब सारबान वापस हुए तो वाकई सब ऊँट खड़े हो चुके थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। छागल में तालाब। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद मुरीदीन एक बार अजमेर शरीफ के मशहूर तालाब आना सागर पर गुस्ल करने के लिए गए। काफिरों ने देखकर शोर मचा दिया कि ये मुसलमान हमारे तालाब को नापाक कर रहे हैं। चुनाचे वो हजरात लौट गए और जाकर सारा माजरा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक छागल पानी रखने का मट्टी का बर्तन देकर खादिम को हुक्म दिया कि इसको तालाब से भर कर ले आओ। खादिम ने जाकर जूँ ही छागल को पानी में डाला, सारे का सारा तालाब उस छागल में आ गया। लोग पानी ना मिलने पर बेकरार हो गए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत सरापा करामत में हाजिर होकर फरियाद करने लगे। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ और छागल का पानी वापस तालाब में उड़ेल दो। खादिम ने हुक्म की तामील की और आना सागर फिर पानी से लबरेज हो गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। अज़ाब क़ब्र से रिहाई। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुरीद के जनाजे में तशरीफ़ ले गए। नमाज जनाजा पढ़ाकर अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा।
حضرت سیدنا بختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گنہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجذوب کا جھوٹا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ عز و جل کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک گوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یک دم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام رحم اللہ السلام کے پیشوا اور ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ غیب کی خبر۔ ایک روز حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکا سلطان شمس الدین التمش تیر و کمان لیے وہاں سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے غیب کی خبر دے دی؟ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب و شہادت ہے،
اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحم اللہ السلام کا علم غیب عطائی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے بھی نہیں۔ انہیں جب سے اللہ عز و جل نے بتایا تب سے ہے، اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرہ کا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ جب اللہ عز و جل نے بتا دیا تو غیب ہی نہ رہا۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ قرآن پاک میں نبی کے علم غیب کو غیب ہی کہا گیا ہے۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 30 پارۃ التکویر آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، وما هو علی الغیب بدنین، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے، مراد یہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں۔ اس آیات اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں بچا کر رکھتے ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے اس کو بھی چشمان سر سے ملاحظہ فرما لیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال رب ذوالجلال عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب سے نوازا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے، فیضان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام بھی غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، یعنی لوح محفوظ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ مردہ زندہ کر دیا۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائیں، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی، آہ میرا سہارا چھن گیا،
میرا گھر اجڑ گیا۔ یا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے حاکم ظالم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ کر اٹھے اور فرمایا مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو۔ چنانچہ اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بندہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ مارنا اور جلانا تو صرف اللہ عز و جل ہی کا کام ہے، کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل ہی فاعل حقیقی ہے، مگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے جس کو چاہتا ہے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے بے جان کو جان بخشنا اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اختیارات سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ عز و جل کے حکم سے۔ اندھے کو آنکھیں مل گئیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا یا غریب نواز، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی فبیہا یعنی بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا دیا۔ پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہ سے بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اب چشم شفا سوئے گنہگار ہو خواجہ، عیسیٰ کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ اب تو ڈاکٹر بھی بینا کرنے لگے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ مانگنا تو اللہ عز و جل سے چاہیے اور وہی دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی آنکھیں مانگے اور وہ عطا بھی فرما دیں؟ جواباً عرض ہے کہ حقیقتاً اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے۔ مخلوق میں سے جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی سے لے کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آنکھیں مانگ لیں اور انہوں نے عطائے خداوندی عز و جل سے عنایت فرما دی تو آخر یہ ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ مسئلہ تو فی زمانہ فنی طب نے بھی حل کر ڈالا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے مردہ کی آنکھیں لگا کر اندھوں کو بینا یعنی دیکھتا کر دیتے ہیں۔
بس اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک اندھے کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ روحانی قوت سے نابینائی کے مرض سے شفا دے کر بینا یعنی دیکھتا کر دیا۔ بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص حکم قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر ذات اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں، اور فیضان انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، لہذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ قتل کے ارادے سے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا، تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آمد۔ مرکز الاولیاء لاہور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر انوار پر قیام فرما کر روحانی فیوز سے مالا مال ہوئے اور بوقت رخصت یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وصال شریف 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ پیشانی پر نقش مبارک: وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا: حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ خواجہ صاحب کے 3 ارشادات: نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے پھر اس کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں: ایک سخاوت دریا جیسی، دوسرے شفقت آفتاب کی طرح، تیسرے تواضع زمین کی مانند۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا۔ سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا۔ دنیا کی محبت دو، نہ دولت دو نہ ثروت، ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا۔ قدموں سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو، خواجہ زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا۔ ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے اللہ، ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا۔ اب چشم شفا بہر خدا سوئے مریضاں، عیسیاں کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ سرکار مدینہ کا بنا دیجئے عاشق،
یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا، یا خواجہ کرم کیجئے ہو ظلمتیں کافور، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب کیجئے، جو کہ پیور اسلامک ہے، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اسلامک ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔